अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल SFP रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जनाब आयशा और आमिर अब्बासी का मीटअप हो चुका है सदमा और अजगर के साथ घर पर। जी हाँ, घर पर। इससे पहले वो पार्क में आकर मिले और पार्क में भी आकर तब मिले जब लोगों ने उनका तरह से कहना चाहिए सवाल कर करके उनको बेबर्दाश्त कर दिया, क्योंकि उन लोगों में कोई बर्दाश्त नहीं है। और उस पाक और मुक़द्दस सरज़मीन पर भी रहते हुए उन्होंने लोगों के सवालों से बचने के लिए गलत किस्म के थंबनेल लगाए, फिर उसके जवाब पेश किए कि आप लोग इतना कह रहे थे तो मुझको झूठ बोलना पड़ा। तो जी, झूठ बोलना पड़ा। इस बात से आयशा साहिबा ने एक और काम कर दिया है और अपनी भावज के आगे गड़ा ही खोद दिया है, क्योंकि भावज साहिबा जो कि इतना बड़ा बहतान लेकर आई थी और उनके चेले चपाटे ये कह रहे थे कि भाई एक औरत इतनी मुक़द्दस जगह पर रहकर सती सावित्री हो जाएगी लेकिन गुनाहगार नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुरान पाक लेकर सऊदीया की सरजमीन पर बैठकर, मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर बैठकर, खुद मस्जिद नबी के सामने बैठकर कोई औरत झूठ बोलेगी? तो जी, अपनी आँखों के पर्दे उठा लीजिए, अपनी गलत फहमियाँ खुश फहमियों को दूर कर दीजिए। वहाँ पर रहने वाले हर एक न सच्चे होते हैं, न हर एक अच्छे होते हैं और न हर एक जन्नती होते हैं। वो भी एक अल्लाह की ज़मीन है। हाँ, वहाँ पर पाक ज़मीन है, वहाँ इबादत के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतानों से पाक ज़मीन है और वहाँ पर रहने वाला हर शख्स अच्छा है। ऐसा होता तो अजगर 100% जो है वो कैसे कैबिल चोरी करता, कैसे किसी के पासपोर्ट और वीज़े को झूठा करके उनके पैसों को लूटता और अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाकर जी भी बन जाता और इतना जी बनता कि लाइवों पे लाइवें भी लगाता। तो सदमा बीबी अब झूठी भी साबित हो जाती हैं। तो जी, एक तरीक़े से जो ये झूठ बोला है इन आयशा साहिबा ने, वो हम उनको थैंक्स करना चाहेंगे कि अगर आप ने ये नहीं बताया होता कि आप वहाँ उम्रे के लिए जाकर भी झूठ बोल सकती हैं, तो यहाँ पर कई लोग इसी गलत फहमी में मुब्तला रहते कि सदमा जो है वो सच्ची है, वो झूठी हो ही नहीं सकती। लेकिन अब अगर फिर भी लोग मानते हैं सदमा के सच को, तो समझ लीजिए कि सितारा से नफ़रत है और ख़ुद की भी नेचर गंदी है। ख़ुद को भी किसी भी इस बात से कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, अखलाकियात क्या होती हैं, आखिरत में जवाब देना क्या है, हकूक़ुल बात क्या है, इनकी कख नहीं पता है। तो बहरहाल इन्होंने उस बात को हटाने के लिए तो पार्क में मीटअप किया था, मगर लोगों के सवालात थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ट्यूबवेल की कहानी अब तो सबको पता चल चुकी है। सवालात पे सवालात थे कि नहीं भाई, ये तो नहीं मिलेंगे, इधर ही मिल गए तो बड़े सवालिया निशान है कि इधर भी कैसे मिल गए। बहरहाल अब इस तासुर को भी ज़ाइल करने के लिए आखिरकार सदमा ने उनको बुला ही लिया। तो भाई अपने घर बुलाया गया और अफ़गानी पुलाव के भाई बार बार तड़के लग रहे। वरदा खान ने क्या बना लिया, लगता यह है कि इनको भी बनाना आ गया है या शायद इनके घर वाले उस चीज़ को पसंद करने लगे। अब फिर इन्होंने फिर से अफ़गानी पुलाव पकाया। अब हमें क्या पता कैसा था। बहरहाल इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, यानी कि अफ़गानी पुलाव के साथ गुलाब जामुन बनाए गए थे और केक भी बनाया गया और चाय भी पेश की गई। गो के 2-3 डिशेस नहीं थी, लेकिन चलें जी, उस पार्क से तो बेहतर ही था सब कुछ। और भाई यहाँ पर बैठ के गिफ्ट भी दिए गए, ला के लेकर आई थी कुछ ज्वेलरी, लेकिन गोल्ड की नहीं लाई थी। हैरत है भाई कि गोल्ड के मतलब सोनार की बीवी हैं आयशा साहिबा और उनके ट्यूबवेल की कहानियाँ भी हैं, तो ना उनको ये हुआ, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ जा सकेंगे। तो हो सकता था कुछ गोल्ड का लॉकेट वगैरह ही ले आते, लेकिन आर्टिफिशियल जेवरात दिए गए। और इसके अलावा भाई ये भी फरमाया इन आयशा साहिबा ने कि भाई हम मिल लिए हैं और लोग कह रहे थे हम क्यों नहीं मिलते हैं, तो मिल रहे तो हम इसलिए नहीं मिल रहे थे कि हमारी नमाज़ों का मसला है और अभी मैं इशा पढ़ के आई हूँ और चली जाऊँगी क्योंकि मुझे 40 नमाज़ें पूरी करनी हैं। तो जी, आप इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं कि अब आपकी ये अगर सच बात भी है
تو اس پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا ہے۔ آپ لوگ کے جھوٹ اتنے سامنے آئے ہیں، اتنے سامنے آئے ہیں کہ بس سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس کو سچا سمجھے، کس کو جھوٹ سمجھے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر اس کو جھوٹوں میں ہی نام لکھا جاتا ہے اور پھر لوگ انہیں جھوٹا ہی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بات کر لیتی ہوں نجو صاحبہ کی۔ جی ہاں، نجو صاحبہ جو کہ جاتی تو بازار ہے کبھی کبھار، لیکن کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کچھ اپنی بیٹی کی جہیز کی تیاری کر رہی ہیں، بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کیوں نہیں بیٹھیں گی؟ ان کی ننند جب ستارہ جیسی ہو تو کیوں نہیں بیٹھیں گی؟ اے ٹو زیڈ جب ستارہ نے ہی کرنا ہے، اور اس فاطمہ کا ہی کیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے سارے بچوں کی ذمہ داری فاطمہ ستارہ پہ ہی ڈال دی گئی ہے۔ اور اب اس فاطمہ کے بعد فوزیہ کا چکر شروع ہوگا، آ تو چکی ہیں اب وہ ستارہ کے گھر پر۔ تو جی ستارہ جب سب کچھ کریں گی تو یہ بہانے، سارے بہانے ہیں، گولڈ کی شاپ پر جانا، قیمتیں پوچھنا، ادھر ادھر بس الٹی سیدھی مٹر گشت کرنا، کوئی تک کی بات نہیں لگتی ہے۔ خیر ان صاحبہ نے ایک اور بات کہی، نجو نے، کہ میں نے تو کسی کو دعوت ہی نہیں دی۔ جی ہاں، ہم تو یہی سن رہے تھے۔ روبینہ صاحبہ بھاگی چلی آئی تھی ولیج، کیوں آئی تھی سمجھ نہیں آ رہا۔ امی کا تو بہانہ کر کے آئی تھی، لیکن فاروق کی جس طریقے سے محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اس سے لگتا تھا کہ بھائی شادی کا بھی بہانہ ہے۔ تو دوسری طرف بھائی بابر صاحب بھی تیاریاں کر رہے تھے شادی کی۔ ڈی ڈی کا مجھے علم نہیں، لیکن بی بی کا تو میں نے دیکھا کہ وہ شادی کی تیاریوں کا تھمبنیل بھی لگا رہے تھے کہ شادی کی تیاریاں ہیں۔ اور جب وہ وہاں سے ولیج سے آئے تھے نجو کے ساتھ، تب تو آپس میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ شادی ہوگی اور شرکت ہوگی، لیکن اس دوران جو کچھ معاملات چلے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب اور غلط قسم کے، اس میں اب یہ جو شادی میں شرکت کرنا یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ پہنچ چکی ہیں اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن نجو صاحبہ نے کہہ دیا میں نے تو ابھی کسی کو نہیں بلایا ہے، جب میں بلاؤں گی تب کی بات الگ ہوگی۔ یعنی ایک طریقے سے بے عزتی نہیں ہو گئی؟ جی بے عزتی ہو گئی، گجب کی بے عزتی ہو گئی۔ لیکن بھائی یہاں بے عزت ہوتا کون ہے؟ یہاں پر تو ستارہ کے ریلیٹیو بڑے بڑے کانڈ کیے بیٹھے ہیں، ٹیوب ویل والے کانڈ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر شرم مجال ہے جو آتی ہو، مجال ہے جو جوئی بھی رینگ جائے شرم کی۔ نہیں جی، ان کے پاس شرم ورم کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی شرم ہوتی تو بھائی کبھی بھی عائشہ صاحبہ جو تھیں وہ کبھی بھی نہیں جاتی اپنے بھائی 100% زی کے گھر۔ ایک تو ان کا بھائی زی، پھر ان کا ہسبینڈ بھی زی، پھر وہ خود بھی زی، پھر مسز زی یعنی صدمہ بی بی، ہر طرف زی جب مل رہے ہیں گلے لگ کے، تو بات یہ کہ حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ تو جی اب یہ طے ہوا ہے کہ بے عزتی کر دی گئی ہے، اور اب اس کے بعد ان لوگ کا کیا رویہ ہوتا ہے میں نے کہہ دیا کہ حمام میں سبھی ننگے ہیں، تو آئیں گے تو پھر بھی ضروری۔ اور نجو صاحبہ جو یہ ڈرامے بازی کرتی رہیں گی شادی کی تیاریوں کی، یہ بھی ڈرامہ ہی ہے، صرف اور صرف ویوز بٹورنے کا۔ تو بھائی پھر بار بار یہی کہنا پڑتا ہے کہ برائے مہربانی ان کے ولاگز مت دیکھیے، ستارہ کے دیکھیے۔ ایسے لوگوں کو کیا دینا، کیا ان لوگوں کے لیے ڈالرز دینا ان لوگوں کو جو کہ اپنے گزارے جو ہیں بھیک سے ہی کرتے ہوں، اور اپنی ان کی جو رقم ملتی ہے ڈالرز ملتے ہوں، اللہ جانے وہ کہاں پر غائب ہو جاتے، نظر نہیں آتے۔ اس کی تو اللہ جانے وہ کیا چیز کہانی بنے گی اور کیا بنائی جائے گی، اور آگے جا کے ان لوگ کی کیا رویے ہوں گے جو یہ لوگ ابھی چھپا چھپا کے اپنی منی بیٹھ رہے ہیں اور ستارہ کی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک، میں کہتی ہوں ان کی سازشی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ستارہ کی بات کر لوں کہ نتاشا جہاں پر ستارہ کو دکھایا تھا اپنے ولاگ میں، وہاں پر انہوں نے کچھ غلط مجھے ان کی باتیں لگی تھی، لیکن جو دوسرے دن انہوں نے اپنا ولاگ بنایا اور اس میں جو انہوں نے ستارہ کے بارے میں باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں دل کو لگی ہیں، طریقے کی لگی ہیں، کہ جو لوگ کامنٹس کر رہے تھے ان کے جس طرح کی فرعونیت تھی ان کے کامنٹس میں، جس طرح کی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے بے خوفی تھی، وہ بہت باعث شرم تھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔
کہ جس پر نتاشا نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرنے والے، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہو، اور کسی عورت کو مسلسل اتنے ٹائم سے ٹرول کرنے والے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ستارہ سے سوری بھی کر دیا تھا، اور اب اسے بھی موو آن کرنے کے لیے جب وہ آ چکی ہیں، اسلام آباد تک آ چکی ہیں وہ اس چیز سے نکلنے کے لیے، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن غلط قسم کے کمنٹس اور اس طرح کے رویے نہیں رکھنے چاہیے۔ باقی تھمب نیل کا انہوں نے کہا کہ جو غلطی ہوئی تھی وہ ان کے ہسبینڈ کی تھی، وہ چینج کر رہے تھے، اور ایسی کچھ بات نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، نتاشا صاحبہ کی بات صحیح لگتی ہے، اور وہیں پر ستارہ نے ان کو تھینکس کہا تھا۔ تو سچ جانے جب میں نے بھی ان کو کمنٹ کیا ستارہ کو رپلائی میں، اور وہاں پر بہت ساری ہماری ستارہ سپورٹرز سسٹرز تھی جو ستارہ کو پیار بھیج رہی تھی، میں نے بھی پیار بھیجا، تو وہیں پر اتنے غلیظ قسم کے کمنٹس تھے کہ افسوس ہوتا تھا کہ انسان ہیں یا حیوان ہیں یا کہ فرعون ہیں، کون لوگ ہیں یہ کیا سوچ کے اپنے بارے میں بیٹھے ہیں۔ جبکہ میں بھی کئی بار اس بات کو کہہ چکی ہوں، جس حدیث کا حوالہ نتاشا نے دیا کہ اگر تم نے کسی پر وہ بہتان لگایا جو اس میں نہیں ہے، وہ الزام لگایا جو اس میں نہیں ہے، تو تمہاری موت تب تک نہیں واقع ہوگی جب تک تم خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو کتنی بڑی تنبیہ ہے، کتنا بڑا غضب ہے، یہ غضب والی حدیث ہے۔ اس حدیث کو سن کر روح کانپ جانی چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن یا تو شاید کوئی ان حدیثوں کو پڑھتا نہیں، یا اگر سنتا بھی ہے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، باقی کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ستارہ کا تھینکس دیکھ کر ایک میرے دل میں بہت تکلیف ہوئی، اور میں رو پڑی یہ دیکھ کر کہ ستارہ معصوم کتنے ایک شیل میں بند ہے، وہ اس کو ایک طریقے سے اس کے ریلیٹیوز نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کو اس شیل سے باہر آنے نہیں دیتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی اس کا ایک نوکر ٹائپ کا لگتا ہے، جیسے جو گھر کے کام اس طرح کر رہا ہو۔ ہسبینڈ گھر کا دروازہ ہوتا ہے، گھر کی چھت ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ ساجد صاحب کا نظر نہیں آتا ہے۔ جو چاہے ان کو جو بھی بک دے، اور جو چاہے ان کے گھر میں آنے کے لیے گھسنا چاہے گھسنے دیں گے، جو ان کو بہتان لگانا چاہے ان کی بچی پر، بیوی پر، ان کو کوئی مطلب اس طرح کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک مطلب مضبوطی کے ساتھ اسٹرانگلی آگے آئیں اور بتائیں ایسے لوگوں کو۔ اس طرح کا کچھ نہیں لگتا ہے۔ ساس جو کہہ رہی ہیں اس سے مل لو، اس سے مل لو، اس کو معاف کر دو، وہ اسی پہ چلے جا رہے ہیں، ایک دو بار کے علاوہ کہ میں معاف نہیں کروں گا، کسی کو آنے نہیں دوں گا، لیکن یہ بھی صرف باتیں ہی لگتی ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول میں ستارہ ایک شیل میں بند ہے، ہر طرف سے اس کے اپنے ہی ریلیٹیو ہیں۔ لیکن اب ستارہ جبکہ وہ اسلام آباد آئی ہیں، ان کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں سے ملیں گے، دوسرے لوگوں سے ملیں گے، اپنے ریلیٹیو سے ہٹ کر، اپنے ولیج والوں سے ہٹ کر جب وہ دوسری جگہ جائیں گے، اور یہ باتیں رکیں گی نہیں، جیسا کہ چل رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، اور ویڈیوز ہی پڑی ہوں گی اور اس طرح کی باتیں، تو پھر کل بچوں سے کوئی سوال کرے گا، کوئی بات کرے گا، 10 بچوں کی طرف ہوں گے تو 1-2 زبانیں ضرور ہوں گی، تو پھر کیا بچے جواب دیں گے، ان کے دلوں پر کیا بیتے گی۔ تو اس وقت بس جو بھی ہماری سسٹرز ہیں، بہت ساری سسٹرز ہیں، جس میں وردہ خان، روپا میں، اور سیم بھی اپنا پینل لوگوں کو دیتی ہیں اور سنتی ہیں، تمام بہنیں یہی چاہتی ہیں، مجھ سمیت، کہ ستارہ اس پر ایکشن لے، اور ستارہ سب کو، اپنے ریلیٹیوز کو ان کی اوقات میں رکھے، اور جیسے کہ یہ رمپم شمپم پر کیس کیا گیا ہے نا، اسی طریقے سے ان کی بھی لگامیں کھینچی جائیں، اور ان کے چینلز کو بھی کچھ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ آگے بچوں کو جینے نہیں دیں گے، اور ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنے رہیں گے۔ تو مجھے یہ ان کا تھینکس دیکھ کر بہت تکلیف سی ہوئی کہ ایک خود ستارہ برانڈ ہے، اور ستارہ کتنی پیاری ہے، لیکن اس کو بھی ایک عورت کی بات پر، اچھی بات پر تھینکس بولنے کی ضرورت پڑ گئی۔ میں سمجھتی ہوں ستارہ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی تھینکس کہنے کی، آپ سچی ہو، آپ اچھی ہو، اگر کوئی آپ کو گندا کرتا ہے تو کرنے دو، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی اچھا بولتا ہے تو آپ اچھا ایسے ہی بول دو۔
اپنے ولاگ میں، مگر کیا ضرورت ہے تھینکس کرنے کی؟ بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ حافظ۔